बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडवेंट ऑफ पॉपुलर मीडिया। हम आज मुख्तलिफ मीडिया जो कि हमारे इस वक्त कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर हैं, हम उनके मुतालिक आज डिस्कशंस करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन में थोड़ा सा पार्ट ऑफ द हिस्ट्री भी इसके अंदर शामिल होगा कि हिस्टोरिकली पॉपुलर मीडिया किन स्टेजेस से गुजरते हुए आज जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, वो किन फेजेस में से इनफैक्ट गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, हम उन पर डिस्कशन करेंगे। हमारे आज के इस टॉपिक का जो मेन फोकस होगा, थ्रस्ट होगा, वो प्रिंट मीडिया होगा, फिल्म होगा, और मैं किसी हद तक कोशिश करूंगा कि रेडियो टेलीविजन को भी टच करूं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इन तमाम मीडिया इनकी डेवलपमेंट में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो मैं थोड़ा सा अपने एंड ऑफ द लेक्चर पे उस पर भी फोकस करने की कोशिश करूंगा कि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कहाँ से कहाँ तक आज जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो मीडिया रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग से, वो क्या है, उसका क्वांटम क्या है, इस पे भी आज का लेक्चर बेस करेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं इस डेफिनेशन से कि पॉपुलर मीडिया क्या है। इनफैक्ट जब भी हम पॉपुलर मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मकसद या हमारा फोकस इस बात पे होता है कि द मीडिया विच आर पॉपुलर अमंग द सोसाइटी, द मीडिया विच आर मोस्टली यूज इन द सोसाइटी, जो लोग सबसे ज्यादा मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको हम पॉपुलर मीडिया कहते हैं। आज के अगर इस दौर में देखने की कोशिश करें कि पॉपुलर मीडिया कौन से हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको न्यूज़पेपर्स भी नजर आते हैं, आपको रेडियो भी नजर आता है, आपको टेलीविजन भी नजर आता है, और इसके अलावा आपको इंटरनेट, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन जर्नलिज्म के मैनी फेसेट्स जो हैं, ये सारे के सारे पॉपुलर मीडिया की टर्म के अंदर आ सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन के एम्बिट में हम इसको ले सकते हैं। तो इनफैक्ट जब भी हम पॉपुलर मीडिया की बात करते हैं, द मेन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन व्यू इज कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी जिस पे मोस्टली रिलाई कर रही होती है फॉर देयर एंटरटेनमेंट, फॉर द कंजम्पशन ऑफ न्यूज़, तो इनके लिए जो भी सोसाइटी जिस चीज़ पे फोकस कर रही होती है, जिस चीज़ पे ज़्यादा रिलाई कर रही होती है, वो मीडिया पॉपुलर मीडिया कहलाता है। तो अगर मैं इस पॉपुलर मीडिया में सबसे पहले प्रिंट मीडिया को लूँ, तो ऑफ कोर्स प्रिंट मीडिया इज़ वन ऑफ द पॉपुलर मीडिया, जिसमें आपके न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन्स भी शामिल हो जाते हैं, और इसके अलावा अब न्यूज़पेपर्स जो हैं वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स की फॉर्म में भी आ गए हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंटेड फॉर्म में मीडिया अवेलेबल है, प्रिंट फॉर्म में जो मीडिया अवेलेबल है, हम उसको ही लेंगे। स्टूडेंट्स, प्रिंट मीडिया की हिस्टोरिकली अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करें तो नज़र ये आता है कि प्रिंट मीडिया तो ऑफ कोर्स आज से कोई सदियों पहले से ही हमें नज़र आता है कि वो पॉपुलर है और सदियों से ही ये इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है। यकीनन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखने की कोशिश करें तो ये तो पिछले कोई 75 या 100 साल की इसकी पिछली कोई हिस्ट्री है, उसमें हमें नज़र आता है पॉपुलर होते हुए। लेकिन प्रिंट मीडिया की अगर हम पॉपुलैरिटी को देखने की कोशिश करें, या प्रिंट मीडिया को ये देखने की कोशिश करें कि लोग उस पर कितना ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, तो प्रॉब्ली हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। शायद हो सकता है कि हमें हज़ारों साल पीछे जाना पड़े, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी मुख्तलिफ रिजीम्स के अंदर रही है। आल्दो कि उस वक्त सोसाइटीज़ भी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी, सोसाइटीज़ के अंदर जो लोगों की तादाद थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इस वजह से मीडिया के जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉर्मली होता है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन जो सोसाइटी की उस वक्त की नीड्स थी, उन नीड्स को प्रिंट मीडिया कैटर कर रहा था। फॉर इंस्टेंस अगर मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करूँ, तो हैंड रिटन ब्रॉड शीट्स कभी हुआ करते थे, बिकॉज के उस वक्त प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं आए थे। उस वक्त मूवेबल टाइप जो एक वे ऑफ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स है या बुक्स है, वो अवेलेबल नहीं था। तो ब्रॉड शीट्स पर हैंड रिटन न्यूज़पेपर्स अवेलेबल थे। अगर मैं आपको कोई कोट करना चाहूँ तो एक्टा
ڈیورنا جس کا مطلب ہے کہ ڈیلی نیوز. دس واز اویلیبل سم ٹائم ان روم, جو کہ عام طور پر ٹریس کیا جاتا ہے 59 BC, I mean before the birth of the Christianity, 59 years before the birth of the Christianity, یہ نیوز پیپر اویلیبل تھا. اور روم کے لوگ اس نیوز پیپرز کے تھرو جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں, جو ڈیلی نیوز کے آئٹمز ہیں, ان کے متعلق جان رہے تھے. پرنٹنگ پریس کی انوینشن اور اس کے علاوہ جو نیوز ایجنسیز ہیں, اس کی انوینشن نے آف کورس ایک بہت بڑا بوسٹ کیا نیوز پیپرز کو. اور نیوز پیپرز جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی فارم میں, ایک پروفیشن کی فارم میں سامنے آنا شروع ہو گیا. اور وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پروفیشنلز کے طور پر سامنے آنا نظر ہو گئے. اور یہ جو بوسٹ ہے ہمیں شاید کہیں پر 17 سینچری میں نظر آتا ہے, جب بہت زیادہ پرنٹنگ پریسز عام ہو گئیں یا پرنٹنگ پریسز کی ڈیولپمنٹ ہو گئی, تو بہت زیادہ نیوز پیپرز مختلف ممالک میں دنیا کے نظر آنا شروع ہو گئے. تو جس میں اگر میں آپ کو اگزامپل یہاں پہ دوں تو جرمنی ہو گیا, اٹلی ہو گیا, نیدرلینڈز ہو گیا, ایون برٹن میں بہت زیادہ نیوز پیپر, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیوز پیپر انڈسٹری کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ برٹن میں ہوئی تھی. تو وہ بہت زیادہ آپ کو ایک فارمل وے میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو لوگوں کو انفارمیشن اپنے سوسائٹی کے مختلف ایونٹس کے متعلق پہنچا رہے ہیں. میں ایک اگر نیوز پیپر آپ کو یہاں پہ مینشن کروں تو اس کا نام تھا ڈیلی کورنٹ. ڈیلی کورنٹ سے مراد ہے کہ جو ریگولر ڈیلی ایونٹس ہو رہے ہیں وہ نیوز پیپرز ان کو کوٹ کر رہا ہے. اینڈ دیٹ واز انیشیٹڈ سم ٹائم ان 1702 ان انگلینڈ. تو اب سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تقریباً 300 سے زیادہ سال پہلے ایک باقاعدہ نیوز پیپر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے انگلینڈ کے اندر, اور وہ باقاعدہ نیوز پیپر ایک ریگولر فارم کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو آئی مین ٹو سے کہ اگر ہم نیوز پیپر انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کی ڈیولپمنٹ بہت پیچھے سے ہمیں نظر آتی ہے. یہاں پر فارمل سٹائل کے اندر نیوز پیپر لانچ ہو چکے تھے اور ایز اے پروفیشنل باڈی کے طور پر سوسائٹیز میں ریکگنائز کیے گئے تھے. لیکن اگر انفارمل میں اگر آپ ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید اس کی ہسٹری بہت پیچھے جا پہنچتی ہے. جیسے کہ میں ابھی آپ کو 59 BC کی ایگزامپل دے رہا تھا, جس میں جو ہے وہ ڈیلی نیوز کے حوالے سے یا ڈیلی ایونٹس کے حوالے سے نیوز پیپرز بڑے انفارمل سٹائل کے اندر سوسائٹیز میں آپریٹ ہو رہے تھے, فنکشن کر رہے تھے. ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو مختلف ہمارے دنیا کے ریجنز ہیں, فار انسٹنس کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں, ایشین کانٹیننٹ کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو ایشین کانٹیننٹ میں ہمارے اس ریجن کے اندر بھی ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا اس چیز کو ٹریس کرنے کے لیے کہ نیوز پیپر انڈسٹری یا نیوز پیپر پرنٹ میں کب آنا شروع ہوئے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں پچھلے 500 سال میں بہت ساری ایسے اگزامپل نظر آئیں کہ مختلف فارمز کے اندر ہمیں یہاں پہ میڈیا نظر آتا ہے. پرنٹ فارم کے اندر کبھی ایسے کسی ایک انفارمل میگزین کی صورت میں نظر آتا ہے, کہیں پر کوئی ایک ویکلی یا فورٹ نائٹلی یا منتھلی فارم کے اندر نیوز لیٹر کی صورت میں نظر آتا ہے. دیر آر ویریس فارمز. اگر اس کو ہم اگر لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میرے خیال ہے اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ نیوز پیپرز کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی جو ایوولوشن ہے, یہ ہمارے ریجن کے اندر کس طریقے سے ہوئی اور ہمارے ریجن کے اندر کس طریقے سے پرنٹنگ فارم کے اندر نیوز پیپرز آنا شروع ہوئے. جیسے میں اگر پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں کہ جو فرسٹ پرنٹنگ پریس گوا انڈیا میں جو فرسٹ ٹائم اسٹیبلش ہوئی تھی, اس کے بعد نیوز پیپرز کی فارمل پرنٹنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور بہت سارے نیوز پیپر اس وقت پھر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے. اگر میں اس کو اس طرح سے لوں کہ تقریباً 140 نیوز پیپر 1870 میں 140 نیوز پیپر اس ریجن کے اندر جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں پر 140 سے زیادہ نیوز پیپرز مختلف لینگویجز کے اندر پبلش ہو رہے تھے اور ان کی مختلف ریچ تھی, مختلف فوکس کے ساتھ یہ نیوز پیپر آپریٹ کر رہے تھے. اس طریقے سے اگر ہم عرب ورلڈ کی طرف جائیں تو کائرو اس میں لگتا ہے کہ شاید باقی ممالک کی نسبت لیڈ لے رہا ہو. وہاں پر الاہرام کے نام سے ایک نیوز پیپر لانچ ہو چکا تھا اور وہ نیوز پیپر بڑا پاپولر نیوز پیپر کے طور پر عرب ورلڈ کے اندر کنسیڈر کیا جا رہا تھا. اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو جاپان کی سائٹ پہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو 1875 میں جاپان میں بھی نیوز پیپر آ چکے تھے. اور یہ اگر دیکھیں تو یہ ایک طرح سے سارے کے سارے نیوز پیپر جو مختلف ریجن کے اندر آ رہے ہیں, دیز آر ان فیکٹ دا کنٹمپریریز
1870 میں یہاں پہ بہت کچھ آ رہا تھا. اس طریقے سے عرب ورلڈ میں بھی میڈیا آ چکا تھا پرنٹ فارم کے اندر. جاپان کے اندر 1875 کے اندر نیوز پیپر جو جاپان کا موسٹ انفلوئنشل نیوز پیپر اس وقت کنسیڈر کیا جاتا تھا وہ 1875 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. دا نیم آف دا پیپر وار اساہی شنبن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو اگر پراپرلی اگر میں پروناؤنس کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مارننگ سن. In fact, this was a morning newspaper that was giving people about information about the activities in their country, in their region, and the جو ان کی ارد گرد کے علاقے ہیں ان کے متعلق کیا امپورٹنٹ ہیپننگز ان دا لاسٹ 24 hours ہوئی ہیں اس کے متعلق لوگوں کو انفارمیشن دے رہا تھا. اینڈ دیٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا ویری انفلوئنشل نیوز پیپر ایٹ دیٹ ٹائم ان جاپان. اچھا یہ ایک اگر ہم اس کی ہسٹری کو اٹھا کے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف اگر آپ جائیں یا یورپ کے ممالک کی طرف جائیں تو وہ پھر بہت پیچھے جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ہاں نیوز پیپر انڈسٹری جو ہے وہ انڈسٹری کے طور پر سوسائٹی کے اندر ریکگنائز ہو چکی تھی اور وہاں پر بہت سارے نیوز پیپرز آپریشن میں آ چکے تھے, فنکشنل تھے, فلی فنکشنل تھے. میں ان میں سے بھی چند ایک نیوز پیپرز کو آپ کو یہاں پہ کوٹ کرنا پسند کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کس فارم کے اندر نیوز پرنٹ میڈیا یا پرنٹ میڈیا انڈسٹری اویلیبل ہے. اگر میں آپ کو یورپ کی طرف لے جاؤں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ فرانس میں ایک نیوز پیپر جو کہ سم ٹائم ان 1890s میں 1890 کی جو دہائی ہے اس میں ہمیں وہ نیوز پیپر نظر آتا ہے اور بڑا پاپولر نیوز پیپر کے طور پر نظر آتا ہے. اینڈ یو وڈ بی امیزڈ ٹو سی کہ اس کی اس وقت کی جو سرکولیشن تھی دیٹ واز کراسنگ 1 ملین. 10 لاکھ سے زیادہ اس وقت اس کی سرکولیشن بن رہی تھی. نیوز پیپر کا نام اگر میں اس کو پراپرلی پروناؤنس کر پاؤں, دس واز ان فیکٹ اے فرینچ نیوز پیپر جس کا نام تھا لی پیٹٹ. تو لی پیٹٹ جو ہے یہ ایک نیوز پیپر جو کہ فرانس سے انیشیٹ ہوا تھا اور اس کی سرکولیشن اتنی ہیوج ہو چکی تھی. سملرلی اگر ہم انگلینڈ کی طرف جاتے ہیں تو اسی ریجیم کے اندر انگلینڈ میں بھی ایک بڑا وائڈلی سرکولیٹڈ نیوز پیپر ڈیلی میل کے نام سے اس وقت لانچ ہو چکا تھا اور اس کی بھی سرکولیشن بڑی وائڈ تھی اکراس دا کنٹری. اینڈ دس واز ناٹ اونلی اکراس دا کنٹری, ایون ڈیلی میل واز بینگ سینٹ ٹو دی کالونیز جو کہ برٹن کی کالونیز تھی, برطانیہ کی کالونی جو دنیا کے مختلف علاقوں میں تھے, مختلف اسٹیٹس جو ان کے انڈر کام کر رہے تھے یا ان کی ڈومینین کے اندر آ رہے تھے, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیوز پیپر وہاں بھی پہنچ رہا تھا. اور اس نیوز پیپر کے اندر بیکاز آف دی ایڈونٹ آف ٹیلی گراف اور نیوز پیپر ایجنسیز چونکہ اس وقت سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس ہو چکی تھیں اور پروفیشنل باڈی اور پروفٹ میکنگ باڈیز کے طور پر سامنے آ چکی تھیں, تو وہ ان علاقوں کی نیوز بھی فیڈ کر رہی تھیں ان جیسی میڈیا آرگنائزیشنز کو اور اس نیوز پیپر کے اندر اس کے متعلق ان علاقوں کے متعلق بھی نیوز آئٹمز اپیئر ہو رہے تھے. جیسے کہ میں پچھلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رائٹرز اس وقت ایک بڑی ایجنسی کے طور پر سامنے آ چکی تھی اور رائٹر واز آلسو ماؤتھ پیس, ان آفیشلی ایک ماؤتھ پیس کے طور پر کام کر رہا تھا فار دا برٹش امپائر, اور وہ بھی مختلف نیوز آئٹم اس نیوز پیپر کو اور اس کے علاوہ جو باقی دنیا کے نیوز پیپرز تھے ان کو فیڈ کر رہا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک بڑی انپیرللڈ, ایک انپریسیڈنٹڈ آپ کو ڈیولپمنٹ یہاں پہ بھی نظر آتی ہے اور ایک پروفیشنل باڈی کے طور پر وہاں پہ پرنٹ میڈیا یا پرنٹ میڈیا انڈسٹری آپ کو اپیئر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کا موسٹلی جو امریکن ہسٹری کی کتابیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہاں پر ایک شخص کا نام بڑا زیادہ آتا ہے یا بڑا زیادہ اس میں ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ہی واز دا ون ہو واز ایٹ دی ہارٹ آف most of the developments that had taken place in the print media industry, and his name was William Randolph. William Randolph یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے پرنٹ میڈیا کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا اہم رول پلے کیا and he made this media as an industry in the US اور اس پہ اس نے ایک پروفیشنل باڈی کے طور پر اس کو ایک پروفٹ ارننگ باڈی کے طور پر انٹروڈیوس کرایا اور پھر اس کے بعد جب ایک طرح سے ایک فاؤنڈیشن یا ایک کمپنی جب اسٹیبلش ہو گئی تو اس میں سے جب پروفٹس ارن ہونا شروع ہو گئے تو مختلف اور بھی اس میں وینچرز ہوئے اور بھی ڈفرینٹ کائنڈ آف میڈیا جو ہے وہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو مختلف نیوز پیپرز رہے, جیسے اگر میں ان رینڈولف کی بات کروں, ولیم رینڈولف کی, اس کے نیوز پیپر کا نام تھا نیو یارک جرنل اور نیو یارک جرنل ایک پروفٹ ارننگ, یعنی آپ اس کو امیجن کریں کہ دس واز اے پروفٹ ارننگ نیوز پیپر ایٹ دیٹ ٹائم.
اور اس کا ایک اور جو سبسیڈری تھی وہ پینی پریس تھی جس میں 1 penny پہ نیوز پیپر اویلیبل تھا اینڈ پیپل یوز ٹو بائی دس نیوز پیپر اینڈ ٹو they get to know about the happening about various social, political and cultural events. So this was in fact a very important development in the United States اور جس میں print media کو recognize کیا گیا as a very important institution of the society کیونکہ اس سے پہلے میڈیا ایک انسٹیٹیوشنل فارم کے اندر سامنے نہیں آیا تھا لیکن اب سوسائٹی کے اندر ان ڈیولپمنٹس کے بعد ان تمام سوسائٹیز کے اندر whether you take example of the United States, whether you take example of most part of Europe, in South Asia, take example of Japan, even some countries from Arab world, وہاں پر بھی میڈیا ایک ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن کے طور پر ایکسیپٹ کیا جا چکا تھا, ریکگنائزڈ کیا جا چکا تھا اور اس کا ایک رول متعین ہو چکا تھا کہ اس قسم کے انسٹیٹیوشن کا سوسائٹی کے اندر رول کیا ہے. آف کورس اٹس رول واز ٹو انفارم دا پیپل, ٹو ایجوکیٹ دا پیپل اینڈ اندر ون واز ٹو انٹرٹین دا پیپل ایٹ دا سیم ٹائم. تو یہ بڑے امپورٹنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں رولز تھے جو کہ میڈیا اس وقت ایک طرح سے ڈیولپ کر رہا تھا, ایوالو کر رہا تھا اباؤٹ اٹ سیلف. اور پھر آف کورس جو لیٹر ڈیولپمنٹس اس کے بعد پھر آئیں تو اس میں میڈیا کے اور بھی ڈفرینٹ رولز جو میڈیا نے اون کیے, اس میں ایجوکیشن, انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ بھی ڈفرینٹ رول میڈیا نے اون کیے. لیکن اس وقت جس وقت کی ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں اس وقت یہ 3 بڑے امپورٹنٹ رول میڈیا کے لیے سوسائٹی میں نظر آتے ہیں اور سوسائٹی نے ان رولز میں میڈیا کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. پھر پرنٹ میڈیا کی ڈیولپمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پھر اس کے بعد جو آگے کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ایسے انسٹیٹیوشنز نظر آتے ہیں جو ایک سینڈیکیٹ کی فارم میں سامنے نظر آنا شروع ہو گئے. سینڈیکیٹ سے فارم سے میری مراد یہ ہے کہ بہت سارے میڈیا آرگنائزیشنز نے مرجر کیا اور ایک بڑی آرگنائزیشنز کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے, کانگلومیریٹس کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو گئے. آج کی اگر صورتحال میں اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت بڑے بڑے میڈیا میگا انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان میگا انسٹیٹیوشنز کے بڑے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. ہم اگلے لیکچرز میں جب جائیں گے تو ہم اس پہ بڑی کمپلیکس اور بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشنز کریں گے کہ دنیا میں میڈیا کی گروتھ کے بعد آج کل ان کی کیا سٹیٹس ہے, کتنے امپورٹنٹ میڈیا انسٹیٹیوشنز پوری دنیا کے اندر اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی ایگزامپل کو کوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پروبلی جب دنیا کے اندر مور دین 150 یا 500 سے بھی زیادہ میڈیا انسٹیٹیوشنز یا میڈیا آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں تو وہ آج ہو سکتا ہے کہ 5 پہ آپ کو نظر آئے جاتے ہوئے, کیونکہ میڈیا کی جو مرجر اور ایکوزیشن کا پروسیس ہے وہ آج تک جاری ہے. آج بھی آپ کو پچھلے چند سالوں میں نظر آتا ہے کہ میڈیا انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ آپس میں مرج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مختلف, یعنی اب ہم تو چونکہ فوکس صرف پرنٹ میڈیا پہ اس وقت کر رہے تھے تو لیکن اب جو میڈیا انسٹیٹیوشنز آ رہے ہیں جو مرجرز کے بعد تو وہ میڈیا مختلف فارمز کے اندر ایک ہی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے یا انڈر دی امبریلا آف ون انسٹیٹیوشن بہت سارے میڈیا آرگنائزیشنز پرنٹ میں بھی ہیں, الیکٹرانک میں بھی ہیں, آن لائن میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ میں جسے آپ فلم میکنگ وغیرہ کہتے ہیں اس میں بھی یہ میڈیا آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں اور ود ون آبجیکٹیو یا ایک بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز کے ساتھ یہ سارے انسٹیٹیوشنز, یہ سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے اگلے لیکچرز میں اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہوں گی. لیکن اب ہم ایک اور پاپولر میڈیا کی طرف جاتے ہیں. یقیناً وہ آپ کی نظر میں بھی بہت پاپولر ہے, ہماری سوسائٹی اسپیشلی یوتھ میں وہ بہت پاپولر ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فلم انڈسٹری. 1893 میں اگر ہم اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں اس کی ہسٹری کو, 1893 مور دین 100 ایئرس بیک, تو کائنیٹوگراف کے نام سے تھامس ایڈیسن کا نام آپ نے سب نے سنا ہوا ہوگا. تھامس ایڈیسن از دا ون ہو انوینٹیڈ بلب. اب تھامس ایڈیسن نے 1893 میں کائنیٹوگراف جسے آپ کہہ سکتے اس کے پیٹنٹس لیے یا کائنیٹوگراف جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک طرح سے انوینٹ کیا. کائنیٹوگراف کیا ہے؟ بیسیکلی یہ فرسٹ مووی کیمرہ تھا. دس واز دا ویری فرسٹ مووی کیمرہ اور جس کے تھرو آپ مووی بنا سکتے تھے. یعنی اس میں جو فرسٹ مووی پھر بنائی گئی اس کا نام تھا اسنیز. The first movie that was made was A Sneeze,
جو بیسیکلی ایک بڑی کروڈ فارم کے اندر تھی, اس کی کوئی بہت ریفائنڈ فارم نہیں تھی, بیکاز کہ دس واز دا فرسٹ ایور مووی دیٹ واز میڈ. تو اس کے اندر مختلف جو پبلک پلیسز ہیں یا اسٹریٹ لائف ہے یا ٹرینز جا رہی ہیں, ٹرینز جا رہی ہیں, تو ان کے متعلق جو ہے نا چند ایک شارٹس دکھانے کی کوشش کی گئی. اینڈ دیٹ واز ڈن ود دی ہیلپ آف فرسٹ ایور ڈیولپڈ مووی کیمرا کائنیٹوگراف. کائنیٹوگراف کے بعد 1894 کے اندر جسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کے بعد کائنیٹوسکوپ کے نام سے ایک اور بلکی سا ایک بہت بڑے سائز کا کیمرہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس کو کائنیٹوسکوپ کا نام دیا گیا تھا. اور یہ بڑے ڈیفیکلٹ سٹائل کے اندر, یعنی آج کے کیمرے کے ساتھ, مووی کیمرے کے ساتھ اس کو آپ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو دس واز مچ بگر ان سائز, and this was very difficult even to operate, and not only one person was supposed to operate that. Basically it was being done with the help of a lot many people to operate this camera. تو کائنیٹوسکوپ جو ہے یہ پھر ایک اور کیمرے کے طور پر سامنے آیا, اور یہ کیمرہ 30 to 60 سیکنڈز کی مووی بنانے کی کیپیسٹی رکھتا تھا, یا اس کے اندر ایک فیسلٹی اویلیبل تھی, اس سے زیادہ کی مووی نہیں بن سکتی تھی. تو اب دیکھیں کہ کہاں جہاں پہ ون شاٹ مووی کیمرہ, یا پھر اس کے بعد آگے اگر ہم آتے ہیں تو کائنیٹوسکوپ کے صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 30 to 60 سیکنڈز ہے. لیکن 1895 کے اندر دی سینماٹوگراف, ایک اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لومری برادرز نے اس کو انوینٹ کیا تھا اور اس کے پیٹنٹس بھی لیے تھے. انہوں نے یہ ایک ایسی کمبینیشن کریٹ کی جو کہ کیمرہ, پروجیکٹر اور اس قسم کے جو پرنٹرز تھے, ان سب کی جو ہے نا وہ کمبینیشن اور ان سب کا ایک طرح سے بلینڈ سے یہ ایک چیز ڈیولپ کی جس کو سینماٹوگراف کہتے تھے. اینڈ دیٹ ہیپنڈ ان 1895. تو اب دیکھیے سیکوینس کے اندر 1893, 1894, 1895 کے اندر آپ کو کائنیٹوگراف بھی نظر آتا ہے, آپ کو کائنیٹوسکوپ بھی نظر آتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو سینماٹوگراف نظر آتا ہے. تو اس کی مدد سے جو ایک فلم بنائی گئی جو کہ 1 منٹ تک ایکسٹینڈ کی ہوئی تھی, لیکن اس فلم کے اندر کوئی ساؤنڈ نہیں تھا, اینڈ دیٹ واز ان فیکٹ بلیک اینڈ وائٹ مووی جو کہ فرسٹ ایور بنائی گئی تھی. اور اس کی جو شوئنگ تھی وہ بھی لوگوں کو بہت پسند آئی, کیونکہ دس واز یو سی دی ڈیولپمنٹ آف اے نیو کائنڈ آف میڈیا ان دا سوسائٹی, اینڈ دس آل ہیپن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی لیٹ یو نو اباؤٹ دیٹ کہ دس از آل ہیپن ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, جہاں پر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں اور یہ چیزیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی تھیں. 1895 کے اندر جو ہے نا ایک فرسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پبلشنگ شو بھی, یعنی جس میں لوگوں کو بتایا گیا کہ آؤ اور دیکھو ہم نے کیا چیز ڈیولپ کی ہے. تو اس میں جو ورکرز لیونگ دی لومری فیکٹری, جیسے میں بتا چکا ہوں پہلے کہ یہ لومری برادرز نے اس کے پیٹنٹس خریدے تھے, تو لومری فیکٹری ان کی جو پلیس تھی وہاں سے ورکرز کس طریقے سے کام ختم کرنے کے بعد جا رہے ہیں, تو دیر واز اے ویری شارٹ مووی دیٹ واز میڈ آن دیٹ. تو یہ مووی فرسٹ ٹائم جس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو لوگوں کو دکھائی گئی, اور ایک طرح سے بڑا پلاٹ بھی تھا کیونکہ ایک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی ایک بڑی امپورٹنٹ بریک تھرو تھا, اور دیٹ واز اپلاڈڈ بائی پیپل آل اکراس دا ورلڈ, اینڈ دس واز کنسیڈرڈ اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ ان دی سینماٹوگرافی, جس کے اندر سینما کی اسٹائل کے اندر یا مووی کے اسٹائل کے اندر کوئی چیز لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی تھی. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جو پہلی کمرشل مووی کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے, یعنی موویبل آبجیکٹس اس کے اندر نظر آتے ہیں, اینڈ دس واز دا فرسٹ ایور کنسیڈرڈ کمرشل وینچر. اس کا نام تھا اسپرنکلر اسپرنکلڈ. یہ ایک بے انفیکٹ جو ہے نا وہ کامیڈی شو تھا جس کے اندر ٹوٹل 10 شارٹس اس کے اندر تھے. ویری اسمال کامیڈی شو, بٹ دیٹ از ریکارڈیڈ ان دی ہسٹری آف مووی کیمرا ایز دی فرسٹ ایور کمرشل مووی, اور اس کا نام تھا اسپرنکلر اسپرنکلڈ. اچھا یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد ہم اگر آپ جائیں تو اس کی ہسٹری میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو بریک تھرو نظر آتا ہے وہ نکلوڈین کے ڈیولپمنٹ سے تھا. نکلوڈین جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ چینل ہے فار ایجوٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ آف کڈس چلڈرن آل اوور دا ورلڈ. تو نکلوڈین نے فرسٹ ٹائم وہاں پر 1905 کے اندر دا گریٹ ٹرین رابرز, تو گریٹ ٹرین رابرز ایک مووی بنائی جو کہ کمرشلی انہوں نے اس کو لانچ کیا. اس کے بڑے زیادہ اثرات رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیریز آف ڈیولپمنٹ فیزز جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ مختلف موویز کے, اس میں سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ جب یہ فرسٹ ٹائم سوسائٹی کے اندر ایک پبلک شو کی صورت میں دکھایا گیا تو جس کی 5 سینٹ انہوں نے اس کی ایک ٹکٹ رکھی,
اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا اور لوگ گیدر ہوئے اراؤنڈ ون اسکرین اور انہوں نے اس شارٹ مووی کو دیکھا اور ایک طرح سے ایک سینما کی طرف، فلم کی طرف ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین کا چلنا شروع ہوا ہے، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے اور گروپ کی صورت میں کسی مووی کو انہوں نے دیکھا. دے اپلاڈڈ، دے لوڈ دیٹ. اور آڈینس کی جو جوبیلیشن تھی اس وقت، وہ جو ہسٹری کی بکس کے اندر ریکارڈڈ نظر آتی ہیں، وہ یقیناً بڑی ریمارکیبل ایک اچیومنٹ تھی. اور اس کے بعد فلم انڈسٹری ہمیں نظر آتی ہے کہ شاید ایک اپنے بوم کی طرف اس نے جو ہے نا وہ ٹریول جو ہے وہ شروع کیا. اس کے ساتھ فلم کے بننے کے ساتھ جو ایک کرٹیسزم بھی سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کی طرف سے نظر آنا شروع ہوا، وہ یہ کہ نیوز پیپرز میں بہت زیادہ اس پہ باتیں ہوئیں، بہت زیادہ کرٹیکل ریویوز اس پہ لکھے گئے. گرینٹ ٹرین رابرٹس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز مورلی آبجیکشنیبل پیس آف آرٹ، اور نیوز پیپرز نے اس پہ اچھا خاصا کرٹیسائز بھی اس کو کیا. پھر اس کے علاوہ جو ایسے آرتھوڈکس ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، دے آبجیکٹڈ ٹو دیٹ ایز ویل. دے ریز سلوگنز اگینسٹ دس مووی کہ سوسائٹی کو کس طرح، اس وقت سوسائٹیز چونکہ بڑی کلوز سوسائٹیز تھیں، ناٹ اوپن لائک ٹوڈے، تو ان کلوز سوسائٹیز کی وجہ سے جو نئی چیز کی ایکسیپٹنس سوسائٹی کے اندر تھی، دس واز ناٹ ایزی بیکاز دس واز اے نیو کائنڈ آف ٹیکنالوجی بینگ انٹروڈیوسڈ ان دا سسٹم. پلس اٹ ہیڈ امپیکٹ اوور دی پیپل ایٹ لارج. تو اس کی وجہ سے اس کی جو ایکسیپٹنس تھی دیٹ ٹک سم ٹائم. لیکن اس نے بہت زیادہ ٹائم ان سوسائٹیز کے اندر نہیں لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ کے اور بھی جو فیزز تھے وہ شروع ہو گئے. فار انسٹنس کے بڑے اسٹوڈیوز بننا شروع ہو گئے، اور بڑی کمپنیز جو کہ پھر میوزک میں بھی آنا شروع ہو گئیں، سینما کے حوالے سے فلم بنانا بھی شروع ہو گئیں، کیمرے کی ڈیولپمنٹ کی مختلف فیزز بھی آنا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اسٹوڈیوز کا بننا، کیمرے کی فردر ڈیولپمنٹ، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی کمپنیز جو کہ بڑی کمپنیز کے طور پر سامنے ہیں، جیسے MPPC، موشن پکچر پیٹنٹس کمپنی. موشن پکچرز اگر کسی نے کو بنا لی ہے تو اب اس کے کو پیٹنٹس جو ہے نا وہ کسی ایک شخص یا ایک کمپنی کے نام پہ ہونے چاہیے، وہ اس کے ساتھ ہی ایٹریبیوٹ ہوئی بھی ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پراپرٹی آف آل دا پیپل. تو اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ رولز ریگولیشنز بھی پھر اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب کوئی ایک ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ ٹیکنالوجی اپنے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے، اپنے لیے رولز اور ریگولیشنز کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے، اپنے لیے لوگوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس ایک نئی ٹیکنالوجی کے سسٹم کے اندر آنے کے بعد پھر یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ ایوالو ہونا شروع ہو گئیں، رولز ریگولیشنز بننا شروع ہو گئے، سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اور اس کے حوالے سے جو کمپنیز جو اس کی پروموشن میں کوئی رول پلے کر سکتے تھے، ان کمپنیز نے بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع کیا. جس اسٹوڈنٹس میں آگے جاتا ہوں اور آپ کو لے جاتا ہوں جو سائلنٹ فلم کا ایرا ہے اس کی طرف لے جاتا ہوں. سائلنٹ فلم کا ایرا جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کسی ٹائم لائن پہ، تو وہ شروع ہوتا ہے سم ٹائم ان 1920s and 30s، یعنی آفٹر دی فرسٹ ورلڈ وار آپ کو سائلنٹ مووی کا دور شروع ہو جاتا ہے. ایک بڑے گریٹ ڈپریشن کا ٹائم تھا اس وقت، دنیا جنگ کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کو دیکھ رہی تھی، ایک بڑی ڈپریشن سوسائٹیز کے اندر تھیں، بڑے زیادہ تعداد میں لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اینڈ دنیا ایک طرح سے کیاس اور ڈسٹرکشن کو سفر کر رہی تھی. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین فلم اور فلم میکنگ جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہوتی. اور اس ڈپریشن کے ٹائم کے اندر لوگوں کے لیے یقیناً ایک سائے آف ریسپائٹ کے طور پر سامنے چیز آ رہی تھی کہ وہ ان کو انٹرٹین، یعنی یہ فلم انڈسٹری ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بھی بن رہی تھی. اینڈ دیٹ واز اے ٹائم وین دا سائلنٹ موویز، کیونکہ اس وقت تک آواز کا سلسلہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا. اس وقت تک صرف اور صرف موویز جو شارٹس کی صورت میں سامنے آتی تھیں اور اس میں ساؤنڈ بائٹس نہیں ہوا کرتے تھے. The people who are watching movies, these were completely silent, black and white تھیں، وہ اس وقت دیکھ رہے تھے. تو لوگ جو ایکٹرز تھے وہ اپنی حرکتوں سے لوگوں کو محظوظ کیا کرتے تھے، یا اپنے نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو اپنے آڈینس تک وہ میسیجز جو کہ وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچا رہے تھے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹائم تھا. اور یقیناً آپ نے چارلی چیپلن کا نام سنا ہوگا، جو اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ پرسن کے طور پر، ایک ایکٹر کے طور پر سامنے نظر آ رہا تھا، جو کہ سائلنٹ موویز میں بڑا ایک اہم رول پلے کر رہا تھا. اینڈ ہی واز کنسیڈرڈ ٹو بی ویری پاپولر among the viewers, or not only in the United States, rather that was considered to be a
ویری گڈ ایکٹر اینڈ اے سیلیبریٹڈ پرسنالٹی ان دا ہول ورلڈ. نکلوڈین جیسے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا تھا, تو نکلوڈین نے جو ہے نا مختلف مووی پیلسز ڈیولپ کرنا شروع کر دیے, اور تھرو آؤٹ جو ہے نا دنیا کے اندر فلم کی ریکگنیشن آنا شروع ہو گئی, اور انہوں نے جو پیلسز ڈیولپ کرنا شروع کیے آل اوور دا ورلڈ, ایون لاس اینجلس کے اندر یا کیلیفورنیا کی اسٹیٹ کے اندر بھی ان لوگوں نے اپنے مختلف اسٹوڈیوز بنانا شروع کر دیے. ایجپٹ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے, $1 ملین تھیٹرز ان لوگوں نے بنانا شروع کر دیے. ہالی ووڈ جو موویز کا آج کا سینٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ اس وقت ڈیولپ ہوا, اور اسٹار سسٹم ڈیولپ ہوا جس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہی از ون آف دا بیسٹ ایکٹر اینڈ دا سیکنڈ بیسٹ ایکٹر اینڈ تھرڈ بیسٹ ایکٹر. تو ایک طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹرز کو اسٹارز کے طور پر کنسیڈر اور یاد کیا جانے لگا, اور فارن مارکیٹس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئی فلم انڈسٹری کے اندر. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلم انڈسٹری which a few years back that was started as some technological invention, وہ ٹیکنالوجیکل انوینشن ایک انڈسٹری کی فارم میں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی, اینڈ آف کورس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ واز ٹیکنگ لیڈ ان آل دیز ڈیولپمنٹس. ہم اگر تھوڑا سا مزید اس فلم کی ہسٹری کو اگر ٹریس کریں تو 1926 کے اندر ٹاک کے ایلیمنٹس, آئی مین دا ایلیمنٹس آف اسپیچ دے ور امبیڈڈ ود دی سائلنٹ موویز. جو پہلے موویز تھیں وہ صرف سائلنٹ تھی, لیکن اب اس کے ساتھ 1926 میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ برتھ آف ٹاکی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تو فلم کے ساتھ امبیڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ساؤنڈز. اب ساؤنڈز کی جو اگر ہم اس کو جو فرسٹ مووی جس کے اندر ساؤنڈ بھی تھا, اٹ واز ناٹ اونلی اے سائلنٹ مووی بٹ دس واز اے مووی دیٹ ہیز ساؤنڈ ود اٹ ایز ویل. اس مووی کا نام تھا ڈان جوان. دس واز ان 1926. دس واز دا فرسٹ ایور مووی جس کے اندر ساؤنڈ ٹریک بھی ساتھ ساتھ مووی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اور یقیناً اس کے اندر پھر میوزک بھی آ گئی, جو ایکٹرز کام کر رہے تھے ان کا ساؤنڈ بھی آ گیا. This happened, this brought about a change in the whole process of development of movies. اس میں پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ not only the pretty faces, the beautiful personalities are important, their sound should also be impressive. تو لہٰذا ساؤنڈ چونکہ اب مووی کا حصہ بننا شروع ہو گئی تھی, تو اب وہ پرسنالٹیز جو گڈ لکنگ بھی ہوں, امپریسو بھی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ ان کی ساؤنڈ بھی اچھی ہو, ان کی جو ادائیگی ہے ڈائلاگس کی وہ بھی خوبصورت ہو, اس چیز کو بھی امپورٹنس ملنا شروع ہو گئی. تو ایک ڈفرینٹ بریڈ آف ایکٹرز پھر سامنے آنا شروع ہوئے. وہ پہلے ایکٹرز جو صرف اور صرف اپنی پرسنالٹی پہ, اپنی لکس پہ ایکٹرز کنسیڈر کیے جا رہے تھے اور ایکٹنگ بہتر کر لیتے تھے, اس پہ کنسیڈر کیے جا رہے تھے. لیکن جب اس طرح سے اسپیچ بھی ساتھ آنا شروع ہو گئی یا وہ بھی فلم کا حصہ بننا شروع ہو گئی, تو پھر یہ کوالٹی بھی ان کے اندر دیکھی جانے لگی. اس سے یہ ہوا کہ وہ ایکٹرز جو شاید بڑے ٹاپ ریٹڈ ایکٹرز کنسیڈر کیے جاتے تھے ان دی سائلنٹ موویز, دے اسٹارٹڈ یو سی لوزنگ دیئر سگنیفیکینس ان دا سوسائٹیز. ان کی بجائے ان ایکٹرز کو پھر زیادہ پروموشنز ملی, ان کو زیادہ اپلاڈ ملی جن کی ساؤنڈ بھی اچھی تھی اور جن کے لکس اور اس کے علاوہ ڈائلاگس کی ادائیگی بھی اچھی تھی. تو دس واز این ایبسولوٹلی ڈفرنٹ یو سی آرا آف ڈیولپمنٹ ان دی فیلڈ آف فلم انڈسٹری, کہ اب آہستہ آہستہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرف بھی آنا شروع ہوئی. اور جو فرسٹ ورڈز اس میں ادا کیے گئے تھے وہ یہ تھے, ویٹ اے منٹ, یو آرنٹ ہرڈ نتھنگ یٹ. یہ وہ ورڈز تھے جو فرسٹ ٹائم ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سائلنٹ مووی کے بعد جو ایسی موویز جس کے اندر جن کو ٹاکی موویز بھی کہہ سکتے ہیں, یا ایسی موویز جس کے اندر ورڈز اور ساؤنڈز بائٹس اور ساؤنڈ ٹریکس اویلیبل تھے, ان میں یہ ورڈز فرسٹ ٹائم ادا کیے گئے. عام طور پر ان کی جو ایک طرح سے آپ لینتھ کہہ سکتے ہیں ورڈز میں, بیکاز ویری شارٹ موویز اس وقت ہوا کرتی تھیں, 1 منٹ کی مووی یا 2 منٹ کی, یہ موویز ڈیولپ ہوئی تھیں. تو ان کے اندر میوزک بھی تھا, اس کے اندر ورڈز بھی ان لوگوں نے دیے تھے. تو عام طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایک مووی کے اندر کوئی 360 ورڈز جو ہے وہ عام طور پر آ رہے تھے. اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کی نیکسٹ اسٹیج آف کورس جب فلم انڈسٹری سے ڈیولپ ہو رہی تھی, تو اس کے ساتھ اس کی جو سکسیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہی تھیں, اور ان کو کہیں نہ کہیں ریٹ بھی کیا جا رہا تھا, سوشل ریکگنیشن بھی مل رہی تھی, اور ایک پروفیشنل ریکگنیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی اسٹارٹ ہوا. اینڈ دس ہیپن ٹو بی فرسٹ ٹائم ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس کے جب اکیڈمی ایوارڈ کا آغاز ہوا, اور 1927 کے اندر 1927 کے اندر فرسٹ اکیڈمی ایوارڈ کیا گیا اور اس کی ابتدا کی گئی.
موویز کا جو سائلنٹ موویز کا ایرا تھا وہ 1930s اور 1940s کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈن ایرا آف ہالی ووڈ یا گولڈن ایرا آف دی فلم انڈسٹری آغاز ہوتا ہے. اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے پھر بہت ساری موویز بننا شروع ہوئیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے کازز اور سیکنڈ ورلڈ وار کی جو اٹراسٹیز اور ڈسٹرکشنز تھی ان کو میڈیا نے کیپچر کرنا شروع کیا, ان کو مووی کیمراز نے کیپچر کرنا شروع کیا, ان پہ فلمیں بننا شروع ہوئیں اور ان کا ریکارڈ آج بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. آج بھی ہم ان موویز کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کس قسم کی اٹراسٹیز ہوئی, پلین کس طریقے سے بمبارمنٹ کر رہے تھے. تو یہ چیزیں آپ کو آج بھی نظر آتی ہیں. اینڈ دیٹ واز ان فیکٹ بیکاز آف دی ڈیولپمنٹ آف مووی کیمرا ان دی فیلڈ آف سائنس. مووی کیمرے کے ڈیولپمنٹ کے بعد یہ ایک جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دس واز سارٹ آف اپہیول ان دی انڈسٹری, اور میڈیا ایک دم سے فلم انڈسٹری کا جو میڈیا ہے وہ ایک دم سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا. تو 40s اور 50s میں اگر آپ آئیں تو یہ اس کو گولڈن ایرا آف فلم انڈسٹری کہا جاتا ہے, جہاں پر بڑے بڑے ایکٹرز جن کو ہم آج بھی ریکگنائز کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. ماس کلچر کو افیکٹ کرنا شروع کیا فلم انڈسٹری کے اندر. فلم انڈسٹری کے اندر بڑی نئی نئی انوویشنز اس وقت پھر آنا شروع ہوئی. پہلے اگر آپ ان موویز کو دیکھیں جو کہ 1920s کے اندر یا 30s کے اندر بن رہی تھیں تو وہ موویز ان فیکٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹک کیمرے کے ساتھ ہوا کرتی تھیں, ویری شارٹ موویز ہوا کرتی تھیں, اور ان کے اندر ساؤنڈ بائٹس کی بھی ایک خاص تعداد ہوا کرتی تھی. میوزک بھی ایک بڑی لمیٹڈ فارم کے اندر اویلیبل ہوا کرتا تھا. لیکن جب ہم اس کو 1940s کے بعد دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ کیمرہ موونگ فارم کے اندر بھی نظر آتا ہے, ہمیں کیمرہ زومنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ کسی ایک چیز کو, کسی ایک آبجیکٹ کو آگے اور پیچھے کر کے دکھانے کا پروسیس بھی پھر شروع ہوتا ہے. تو یہ سارے کی ساری ڈیولپمنٹس پھر لیٹر آنا شروع ہوئیں, اور فلم انڈسٹری میں ہمارے پاس نئے کانسیپٹس آنا شروع ہو گئے, نئے تھیمز آنا شروع ہو گئے, اور سوسائٹیز کو فلم کے تھرو افیکٹ کرنے کا پروسیس شروع ہوا. میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ فلم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورس, امپورٹنٹ میڈیم ہے جس کے تھرو آپ سوسائٹیز میں اپنے خیالات, اپنے آئیڈیالوجیز کو آسانی سے انفلٹریٹ کرا سکتے ہیں, آسانی سے آپ ڈلیور کر سکتے ہیں, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے, بڑی کوئک اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. اینڈ اسپیشلی دس میڈیا از ہٹنگ دی یوتھ آف اینی نیشن ڈائریکٹلی اینڈ ویری فاسٹلی. اس کو آپ اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی نیشن کے اندر اگر آپ نے اپنی آئیڈیالوجی کو اسٹرینگتھن کرنا ہے یا ان تک ڈلیور کرنا ہے, پہنچانا ہے, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنی ہے, تو ایسی صورتحال میں فلم انڈسٹری ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. اس کی ایک الگ سی ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس پہ الگ سے اس پہ ریسرچ کوشچنز ابھر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہالی ووڈ موویز نے اپنے سپرمیسی دنیا کے اندر قائم کی, اپنی ٹیکنالوجیکل جو ایک سگنیفیکنس تھی اس کو دنیا پہ دیا, امریکن آئیڈیالوجی کو, کیپٹلزم کو کس طریقے سے دنیا کے اندر پروموٹ کیا, امریکن آرمی کو اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو کس طریقے سے ان کی سپرمیسی کو دنیا کے اندر انہوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آج بھی یہ نظر آتا ہے. میں آج کی کنٹمپریری ورلڈ کی, ٹوڈے کی بات کرتا ہوں, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دیر آر لاٹ مینی موویز دیٹ آر بینگ فنڈیڈ بائی دی امریکن گورنمنٹ, دیر آر لاٹ آف موویز دیٹ آر بینگ فنڈیڈ اینڈ ایون اسپانسرڈ, اور اس کی جو پورا اسکرپٹ ہے دیز آر بینگ ریٹن بائی پیپل دوز ہو آر ون وے اور دی ادر وے ایسوسیٹڈ ود ویریس انٹیلیجنس ایجنسیز. تو وہ اپنے جو تھیمز ہیں, جو اپنے آئیڈیاز ہیں, جو اپنے مشنز ہیں, ان کو فلم کی حیثیت, فلم کی نسبت سے یا فلم کے سورس ایز اے یوز کرتے ہوئے اس کو سورس بہت زیادہ اپنے آبجیکٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فلم ایک بڑا امپورٹنٹ میڈیا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جن فیزز سے ڈیولپ ہوتے ہوئے جاتی ہے, جب ان سوسائٹی کے امپورٹنٹ پلرز کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ میڈیم ہے جس کے تھرو دے کین کمیونیکیٹ دیئر آئیڈیالوجی ٹو پیپل, تو دے اسٹارٹڈ یوزنگ دیٹ افیکٹولی, اور اس کو بڑا ایکسیسولی بھی استعمال کرنا شروع کیا. آگے میں تھوڑے سے جاتا ہوں تو اس کی ڈیولپمنٹ پہ آپ کو مزید کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب تک ہم نے سائلنٹ اور سائلنٹ کے بعد جب ان میں ساؤنڈ ٹریک آ گئے, اس کی تھوڑی سی ہسٹورک جو ڈیولپمنٹس تھی اس کو ہم نے ٹریس کرنے کی کوشش کی. ہم تھوڑا سا اب آگے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلم پھر کلر کی طرف بھی آنا شروع ہو گئی.
تو دیز تھری ور ان فیکٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ سائلنٹ سے پھر ٹاکی موویز کی طرف آئے اور ٹاکی سے اب ہم کلر کی طرف جا رہے ہیں۔ 1939 میں فرسٹ ٹائم ایک طرح سے کلر کا آغاز ہوا یا کلر پکچرز کا آغاز ہوا فلم انڈسٹری کے اندر، ورڈز آف اوز، یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس واز اے شارٹ مووی جو کہ 1939 میں کلر مووی کے طور پر سامنے آئی۔ گون ود دا ونڈز، دس واز اگین ان 1939، دس واز شارٹ مووی ایز ویل، اور دس واز میڈ ان کلر فارم، جس کے اندر ساؤنڈ بھی تھے، جس کے اندر ایکٹرز بھی تھے، میوزک بھی تھا، اور پلس دس واز آلسو کلر۔ تو کلر موویز کا جو آغاز ہوا وہ 1939 میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کے حوالے سے کلر فلمز کا جو ایک ایڈونٹ جو اس کو جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کو شروع ہوتی ہے تو دس واز کنسیڈرڈ ٹو بی ویری ایکسپینسو ایٹ دیٹ ٹائم، بٹ آف کورس دس واز ویری سکسیزفل ایٹ دا سیم ٹائم۔ ایکسپینسو تو تھی لیکن سوسائٹی کے اندر اس کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پھر جو نیکسٹ فلمیں بننا شروع ہوئیں وہ موسٹلی ان کلر میں، ایون دو ایکسپینسو، لیکن سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑی تعداد میں پھر کلر موویز بننا شروع ہوئیں۔ یہ فلم پھر اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس سے نکل کے دنیا میں پھیلنا شروع ہوئی۔ فلم فرانس میں بھی پہنچی، فلم یورپ کے اور کنٹریز لائک انگلینڈ میں بھی پہنچی، فلم برازیل میں بھی پہنچی، فلم ایون اس وقت جو ہمارا سب کانٹیننٹ تھا، بامبے ٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بونس آئرس، ان تمام علاقوں تک جو ہے نا وہ فلم پہنچنا شروع ہوئی اور ان کی اسکریننگ ہوئی مختلف ممالک کے اندر، مختلف ٹائمز کے اندر ان کی اسکریننگ شروع ہوئی۔ اگر ہم اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید 1900 سے آنورڈ مختلف ٹائمز کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ فلم کی اسکریننگ جو ہے وہ مختلف دنیا کے پارٹس کے اندر ہونا شروع ہوئی، اور بڑے آسانی سے اس فلم میڈیا کو ایز اے پاپولر میڈیا کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو کہ ان فلم انڈسٹریز کو ہوا، جو فلم میکرز تھے، جو اس کے اندر انسٹیٹیوشنز اور آرگنائزیشنز انوالو تھیں، ان کو ایک بڑا فائدہ ریونیو کی صورت میں ہوا، because they were receiving huge foreign exchequer from various parts of the world, and that all was in fact pouring into the US economy. یہ فلم وہاں پہ بن رہی تھی، ہالی ووڈ موویز بن رہی تھیں، اور پھر اس کے بعد جب دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر جب یہ فلم ایگزیبیشن ان کی ہوتی تھی، جب ان کو وہاں پہ شو کیا جاتا تھا، تو they were in fact earning a lot of foreign exchequer for the US government, for the US society. تو ان کی اکانومی کو بھی اس حوالے سے اس انڈسٹری نے بہت زیادہ بوسٹ کیا۔ دس واز ناٹ اونلی ون سائڈ کے امریکن سسٹم کے اندر ان فارن ایکسچیکر جا رہا تھا، ان کے اکانومی کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پیسے پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے جا رہے تھے۔ اس کا دوسرا ایک اہم اسپیکٹ تو یقیناً جس کا ہم تھوڑے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ یہ کہ امریکن کلچر پوری دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہو رہا تھا، اور اس کی انٹروڈکشن کی وجہ سے امریکہ کے دنیا کے اندر جو امریکہ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپرمیسی تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ امریکہ واز ایکسیپٹیڈ ایز اے سپر پاور، امریکن پیپل ور کنسیڈرڈ ایز دا بیسٹ پیپل، امریکن سسٹم واز کنسیڈرڈ ایز دا بیسٹ سسٹم ان دا ورلڈ۔ تو کیپٹلزم کی جو ہے نا وہ بڑی پروموشن ہوئی، امریکن سوشل لائف کی بڑی پروموشن ہوئی، امریکن ویز آف ڈوئنگ تھنگس کی بڑی پروموشن ہوئی۔ تو ایک طرح سے فلم جب امریکن کانٹیننٹ سے نکل کے یورپ، آسٹریلین کانٹیننٹ، ایشیا اور عرب ورلڈ کے اندر جب پہنچنا شروع ہوئی تو یقیناً امریکہ کی ایکسیپٹیبلٹی کو، ان کے جو نیسنٹ کلچرز تھے ماس لیول پہ، وہ سارے کے سارے امریکن سوسائٹی کے جو وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے یا امریکن کلچر ہے، اس نے ان سب کو بڑا افیکٹ کیا۔ اور لینگویج بھی آف کورس اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ تھا، اور اس لینگویج کے اس حصے کی وجہ سے لینگویج کے وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج سے نکل کے انگلش ایز فرسٹ لینگویج بننا بھی شروع ہو گئی۔ ہم اب تھوڑا سا آپ کو لے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے میوزک ان فلم کے تھرو پاپولر ہوا، وہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ اور ایک انٹرسٹنگ ہسٹوریکل ٹریسنگ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ تصویریں آپ کی نظر سے یقیناً بہت زیادہ گزر چکی ہوں گی، جس میں آپ نے ایک بڑے سے ساؤنڈ کے ڈیوائس کے ساتھ، جسے آپ گراموفون وغیرہ کہتے ہیں، تو گراموفون کے ساتھ آپ نے ایک ڈاگ بیٹھا ہوا ہے، کتا بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سائن تھا جو کہ میوزک کی فیلڈ کے اندر امپورٹنٹ سائن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کو بیسیکلی جو HMV یعنی ہز ماسٹرز وائس کے طور پر کہا جاتا تھا، اور ہز ماسٹرز وائس بیسیکلی ایک گراموفون کمپنی تھی جو کہ میوزک بنا رہی تھی، اور یہ اس کا انفیکٹ لوگو تھا۔ اس لوگو کے اوپر ایک
گراموفون نظر آتا تھا, اس گراموفون کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. تو دس ان فیکٹ واز دیئر لوگو اینڈ کنسیڈر ٹو بی اے ویری پاپولر لوگو. اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو 20-25 سال پیچھے, تو دس لوگو واز آلسو ویری پاپولر ان آور سوسائٹی ایز ویل. تو اس کمپنی نے بہت زیادہ میوزک جنریٹ کیا, بہت زیادہ میوزک کو پروموٹ کیا, اور فلم کے ساتھ جب کولیبوریٹ انہوں لوگوں نے کیا تو فلم کے اندر میوزک کے کمپوننٹس ڈال کے, فلم کے اندر اس کمپنی نے اپنا شیئر ڈال کے فلم کو اور زیادہ پاپولر کیا, اور میوزک کی پاپولیرٹی بھی دنیا کے اندر, آف کورس میوزک ادروائز واز پاپولر ایوری ویئر, لیکن اب یہ چونکہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, اب یہ فلم انڈسٹری کے تھرو سوسائٹی کے اندر آ رہا تھا, تو وہ ہر لیول پہ اب اس کی ایکسیپٹیبلٹی پہلے سے اویلیبل تھی, اب وہ مزید بڑھنا شروع ہو گئی, اور لوگ جو پہلے شاید کنسرٹس کے اندر جا کے میوزک کو انجوائے کرتے تھے, اب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کنسرٹ کسی سچویشن کریٹ کر سکتے تھے, اینڈ دیٹ ٹو آف دیئر اون چوائس. تو اس قسم کی جو سلسلے تھے وہ فلم کے ساتھ مزید بڑھے. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں, ایک بڑی مشہور کمپنی EMI, جس کا مطلب ہے الیکٹریکل اینڈ میوزیکل انڈسٹریز, یہ EMI انفیکٹ گراموفون کمپنی جو کہ کولمبیا گراموفون کمپنی کے ساتھ مل کے انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا. تو وہ جو گراموفون کمپنی تھی اور کولمبیا گراموفون کمپنی, ان دونوں نے مل کے ایک جوائنٹ وینچر کیا, EMI کے نام سے ایک نئی فارم بنائی, اور EMI کی یہ فارم آج تک قائم ہے. ان کا میوزک میں بڑا امپورٹنٹ, میوزک کی پروموشن میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور پھر اب تو یہ الیکٹرانک میڈیا نے اپنے چینلز چلا رہے ہیں, تو میوزک جو ہے وہ فلم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیولپ ہوا, اور فلم انڈسٹری کے ایک انٹیگرل پارٹ کے طور پر میوزک آنا شروع ہو گیا. دیٹس وائی یو سی موسٹ آف دا ٹائم کہ جب بھی ایک مووی چل رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جب اس کے ٹائٹل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر میوزک ایک سیپریٹ ایریا آف اسپیشلٹی کے طور پر لیا جا رہا ہوتا ہے, کہ میوزک اس کا کس نے ترتیب دیا, کس نے اس کو کنڈکٹ کیا, کون سی کمپنی کا میوزک اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اس لیے آپ بعض فلموں میں اس طرح سے بھی ہوا, سینما ہال اسپیشلی اس قسم کے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے کہ وہ جو یہ ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, اس قسم کے میوزک کی ٹائپس اویلیبل ہیں, تو فلم کے ساتھ جو میوزک کا کمبینیشن ہے یا اس کے جو ساؤنڈ کی کوالٹی کا جو کمبینیشن ہے, دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری امپورٹنٹ فیکٹر, جس کی وجہ سے فلم بہت زیادہ امپریسو اور بہت زیادہ افیکٹو میڈیم کے طور پر پھر سامنے آتی ہے. اینڈ of course music has a lot to play in the whole process of development of film industry. ہم آگے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر دو بڑے امپورٹنٹ میڈیا جس میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہے, یہ ہمیں نظر آتا ہے. تو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے حوالے سے ہم ایک الگ سا ایک لیکچر ساتھ رکھا ہے کہ ریڈیو کس طریقے سے ڈیولپ ہوا. اس پہ ہم پیچھے لیکچرز میں بھی بات کر چکے ہیں. آگے بھی ریڈیو اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ اویلیبل ہے کہ ریڈیو کس طریقے سے ڈیولپ ہوا, ہاؤ اٹ بیکیم پارٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونیکیشن, اور پھر انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں مختلف ریڈیو کی جو مختلف ریڈیو کے جو پلیٹ فارم تھے وہ کیسے استعمال ہوئے, جیسے ریڈیو فری یورپ ہو گیا, یا اس طریقے سے دو بلاکس جو سوسائٹی کے اندر پچھلے کچھ عرصے میں ڈیولپ ہو چکے تھے, کولڈ وار میں انوالو تھے, ایک کمیونزم بلاک تھا اور دوسرا کیپٹلسٹ بلاک تھا. تو ریڈیو کو انہوں نے کس طریقے سے ایک مین آف کمیونیکیشن کے طور پر ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کے لیے ایک دوسرے کی سوسائٹیز کو استعمال کیا. اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے وہ ہمارے ایک الگ سے لیکچر میں اویلیبل ہے, جو اس کی ہسٹوریکل بھی اس کو ٹریس کرے گی, اور ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ اور پھر اس کے یوز ایز اے ٹول آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن کس طریقے سے ہوا, ایک الگ سے اس پہ ڈیولپمنٹ اور الگ سے اس پہ ڈیبیٹ ہے. سملرلی یہی چیز جو وہ ٹیلی ویژن کے ساتھ ہے, بیکاز کہ ٹیلی ویژن از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ میڈیم جو کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اس پہ ہماری ایک الگ سی ڈیبیٹ اویلیبل ہے, بٹ آف کورس دیز آر آلسو ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن, اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ میڈیا ہیں جو سوسائٹی کے اندر بڑے پاپولر ہیں. تو پاپولر میڈیا کے ٹرم کے اندر ریڈیو اور ٹیلی ویژن آر آلسو انکلوڈیڈ انٹو دیٹ. تو ہمارے اس لیکچر میں چار, ایک طرح سے میں اگر آپ سم اپ کروں تو چار مین چیزیں اس کے اندر اویلیبل تھیں. کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی پرنٹ میڈیا کس طریقے سے ڈیولپ ہوا, اور پھر اس کے بعد فلم انڈسٹری کیسے ڈیولپ ہوئی, اور اس کے ساتھ جو یہ دو کمپوننٹ جن کو میں یہاں پہ شارٹلی جن پہ بات کر چکا, ریڈیو اور ٹیلی ویژن, یہ امپورٹنٹ پاپولر میڈیا ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف فیزز سے ہوتے ہوئے آج ایک مین اسٹریم میڈیا اور پاپولر میڈیا کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے ہیں.
میں آج کے اس لیکچر کے اینڈ میں ایک بہت انٹرسٹنگ چند ایک فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دی ایڈورٹائزنگ ریونیو دیٹ آر بینگ جنریٹڈ بائی دیز الیکٹرانک میڈیا اور دیز پرنٹ میڈیا. ایڈورٹائزنگ ریونیو نے یقیناً ایک بہت بڑا بوسٹ دیا ہے ان تمام میڈیا کو, اور ان میڈیا آف کورس کمرشل انسٹیٹیوشن کے طور پر جب سامنے آئے تو اس صورت میں ایڈورٹائزنگ became the very important segment or important focus of all the media industries. اگر اس کو آپ دیکھیں تو جب ہم اس کو 20th سینچری کی بگننگ میں اگر آپ دیکھیں تو جو میڈیا بھی ڈیولپ ہوئے, چاہے وہ پرنٹ تھا, الیکٹرانک تھا یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے تھا, تو دس اسٹارٹیڈ ود $0.45 billion تھا. دس واز دا ٹوٹل ریونیو دیٹ واز جنریٹڈ بائی پرنٹ میڈیا اینڈ سم ہاؤ جو اس وقت الیکٹرانک میڈیا اویلیبل تھا مارکیٹ کے اندر, اینڈ دیٹ ریچ ٹو سم مچ مینی فولڈ. دس واز $212 billion جو ہے نا وہ انکریز ہو کے سم ٹائم لیٹر آفٹر 1950s جو ہے نا وہ اس تک جا پہنچا. اور آج کے حوالے سے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو پرابلی وی وونٹ بی ایبل ٹو کاؤنٹ دا ٹوٹل نمبر آف یا ٹوٹل جو اس کا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے مختلف میڈیا آرگنائزیشنس کو ان ٹرمز آف ایڈورٹائزنگ, تو پرابلی وی وونٹ بی ایبل ٹو ناؤ کاؤنٹ اٹ. تو دس از سو ہیوج. اور بہت ساری ایسی کمپنیز تھیں جیسے جو پھر مرجر کی صورت میں سامنے آئے جن کا جو ریونیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا. اور اس ریونیو کے بڑھنے سے کیا ہوا, بہت ساری پاپولر سلوگنز بھی ڈیولپ ہوئے. وجہ یہ کہ ان کا فوکس اس بات پہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں انگریس حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کریں. اگر میں اس میں اگر آپ کو چند ایک ایڈورٹائزنگ سلوگنز جو کہ سوسائٹی میں بڑے مشہور ہوئے مختلف سوسائٹیز کے اندر انکلوڈنگ ایون پاکستان, تو اگر میں تھوڑا بتاؤں آپ کو تو 1964 میں فار انسٹنس کہ پیپسی نے جو ایک پیپسی کولا نے 1964 کے اندر دی, وہ پیپسی جنریشن کا کانسیپٹ دیا. No, they were in fact they focusing youth کہ یہ ساری جو یوتھ ہے یہ پیپسی ہی یوز کرتی ہے, تو they were considered as the Pepsi generation. یہ ان کا سلوگن تھا. اور کوکا کولا 1970 کا جو سلوگن تھا وہ کیا تھا, اٹس the real thing. اب اٹس the real thing ایک بڑا شارٹ سا سلوگن کی صورت میں کوکا کولا جو کہ ایک کمپیٹنگ فرم تھی پیپسی کے وہ سامنے آئے. اور اس کے بعد اگر نائکی کی طرف آئیں تو 1988 میں جو اپنا سلوگن دیا جسٹ ڈو اٹ, دس واز آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ سلوگن. آگے کوکا کولا کا جو آگے ایک اور 1990s میں ہمیں نظر آتا ہے ون ورڈ سلوگن آلویز. تو ایک طرح سے جو ہے نا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور ایک اور مالبرو جو کبھی ایک برانڈ تھا بڑا امپورٹنٹ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ برانڈ کے طور پر سامنے آیا ہے سگریٹ کا برانڈ, آلدو کہ سگریٹ ود ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس فار لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز وہ وہاں پہ بینڈ ہے ایک طرح سے, وہ کوئی ایسا آئٹم نہیں ہے کہ جس کے ایڈورٹائزمنٹس ہو سکے, لیکن دنیا کے اندر وہ امریکن انڈسٹری یا اس امریکن کمرشل نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا اور سگریٹ کی پروموشن کے لیے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالبرو کے اندر مختلف مسکولین پریسیو ہیومن میلز کو وہاں پہ دکھایا جاتا تھا جو کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو امپریس کر رہا تھا. تو مالبرو جو کہ ایک بہت بڑے سورس بنا ریونیو جنریشن کا, اور جب وہ ریونیو سوسائٹیز کے اندر جنریٹ کر رہا تھا, آف کورس دیٹ ور کازنگ ریونیو جنریشن فار دا میڈیا انڈسٹری ایز ویل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں بڑے شارٹلی آپ کو آج کے اس لیکچر میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو مختلف پاپولر میڈیا ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کی ہسٹری کو تھوڑا سا ٹریس کر کے ان پر کچھ ڈیٹا اور کچھ آپ کو ڈیٹیلز دینے کی کوشش کی. انشاءاللہ ہماری اگلے لیکچرز میں ان پہ مزید بھی ڈسکشنز جاری رہیں گی. تب تک اللہ حافظ.